परवरदिगार मरहुमा के गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, रोज़ महशर उन्हें शफाअत अहले बैत नसीब फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, खालिक की लारेब किताब से एक छोटी सी आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ हासिल कर दिया। सुभान अल्लाह। और इस आयत के अंदर परवरदिगार आलम इंसान की जिंदगी का हकीकत बयान कर रहा है। इंसान की जिम्मेदारी क्या है इस दुनिया में रहते हुए। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, ए इंसान क्या तुमने ये ख्याल कर दिया, ये गुमान कर दिया कि मैं दाखिल जन्नत हो जाऊं। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, मालूम नहीं है कि तुम में से जहाद करने वाला कौन है। वयअलम अस्साबिरीन, और सब्र करने वाला कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ब्ल अज़ वक्त ये न कहो कि मैं जन्नती हूँ। तो सामीन मोहतरम, हमारे आईने की जो जिंदगी है उस पर नजर दौड़ाइए कि उनकी सारी जिंदगी जहाद में गुजरी है। जब घर से बाहर जाते हैं तब भी जहाद, सोते हैं तब भी जहाद, चलते हैं तब भी जहाद, कलाम करते हैं तब भी जहाद। अजीज़ान गिरामी, सारी तारीख का मुतालिया कर लीजिए, तारीख को छान छान कर मुतालिया कर लीजिए। दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने मर्ज़ी खुदा को खरीद लिया। और जो चाहूंगा, एक वो शख्सियत जो रसूल के बिस्तर पर सोकर मर्ज़ी खुदा को खरीद लिया, दूसरी वो शख्सियत जो करबला की तपती जमीन में सजदे आखिर में अपना सर कटा कर मर्ज़ी खुदा को खरीद लिया। कुरान का ये ऐलान है कि इंसान दो चीजों से मुरक्कब है, एक नफ्स से और दूसरा रूह से। नफ्स के बारे में सूरह यूसुफ के अंदर परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा है, इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। ये नफ्स इंसान को गुनाहों की तरफ दावत देता है, बुराइयों की तरफ देता है, मगर ये कि खालिक हम पर रहम करे। और रूह क्या चीज है? रूह के बारे में परवरदिगार आलम का ये ऐलान है, ए हबीब कह दीजिए ये रूह मेरा अम्र है। ये रूह इंसान को नेकियों की तरफ दावत देती है, ये रूह इंसान को मजालिस की तरफ दावत देती है, ये रूह इंसान को तिलावत कुरान की तरफ दावत देती है, ये रूह इंसान को तक़वा की तरफ दावत देती है, ये रूह इंसान को अल्लाह की मारिफत की तरफ दावत देती है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ये नफ्स और रूह की जंग इंसान के अंदर जारी है। सुभान अल्लाह। जब तक कि इंसान की हयात है। मासूम फरमाते हैं, अगर कोई इंसान इस रूह और नफ्स की जंग के सिलसिले में अपने नफ्स को शिकस्त दे और गुनाहों से बच जाए, मासूम फरमाते हैं उस इंसान के आंखों के सामने से गुनाहों के पर्दे हट जाते हैं। वो इंसान आसमान में फरिश्तों को देख लेता है और फरिश्ते उस इंसान को देख लेते हैं। सिर्फ ये नहीं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों के साथ एक जगह से गुजर रहे थे। रास्ते में एक शेर निकला आया, काफिला डर गया। अब ये तो हम पर हमला करेगा, हमें मार डाल देगा, डरने लगे। इमाम आगे बढ़े और शेर से कहा रास्ता तब्दील करो। तवज्जो चाहूंगा मैं। इमाम ने कहा रास्ता तब्दील करो। शेर इमाम की एहतराम करते हुए रास्ता बदल दिया। असहाब ने कहा, दोस्तों ने कहा, या इमाम आपने बहुत बड़ा मौजूदा दिखाया। इमाम ने फरमाया, सुनो साथियों, इस शेर ने मेरी इताअत की है। इमामत का रुतबा इससे बढ़कर है, इमामत का रुतबा इससे बढ़कर है। अगर
شکست دے دو گے اور گناہوں سے بچ جاؤ گے، یہ شیر تمہارا بھی تابع بنے گا۔ یہ ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ امام نے فرمایا امامت کا رتبہ یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دے۔ لہذا نفس کو شکست دینے کے لیے قرآن نے ایک ہتھیار بتلایا ہے جس کا نام توبہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربی، اے انسان جب آپ سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، معافی طلب کرو، توبہ کرو۔ یہ نہ کہو اگلے رمضان میں کروں گا، یہ نہ کہو وہ اگلے محرم میں کروں گا، موت کا کوئی وقت معین نہیں۔ تو عزیزان گرامی، نفس کو شکست دینے کے لیے قرآن نے ایک اور ہتھیار بتلایا ہے جس کا نام ہے شرح صدر۔ یہ شرح صدر کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیجئے، اکیلا موسیٰ مد مقابل میں فرعون۔ حضرت موسیٰ خدا سے یہ نہیں کہہ رہے، پالنے والے فرعون زمانے کا بادشاہ ہے، فرعون کے پاس لشکر ہے، پالنے والے مجھے فرشتوں کا لشکر دے، نہیں، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ حضرت موسیٰ خداوند متعال سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پالنے والے میرے سینہ کو کشادہ فرما، میرا کام کو آسان فرما۔ تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے شرح صدر طلب کر رہے ہیں۔ شرح صدر کا معنی کیا ہے؟ سینے کا کھل جانا۔ جس انسان کا سینہ کھل جائے اس انسان کا سینہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، نفس کو شکست دینے کے لیے ایک اہم چیز ایک موت ہے جس کے ذریعے سے انسان نفس کو شکست دے سکتا ہے، اور یہ طے ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکے گا۔ اور امیر المومنین دعائے کمیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اے بندگان خدا کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ لہٰذا ایک نوجوان زار و قدار رو رہا ہے، ماں پوچھ رہی ہے میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا ماں مجھے یقین ہے کہ میری موت آئے گی۔ ماں میں اپنی زندگی میں سابقت زندگی میں نگاہ کرتا ہوں، کوئی نیک عمل نظر نہیں آتا۔ کہنے لگی میری جان میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا اماں یہ میری وصیت ہے، شاید کہ خدا اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ کہا بتا میرے لال تیری کیا وصیت ہے؟ کہا اماں جب میری روح نکل جائیے کامتے ہوئے ہاتھوں سے میرے جنازے کو گھر کے صحن میں لے آنا، آسمان کے نیچے رکھنا، میرے پاؤں کے جنازے میں رسی کو باندھنا اور فریاد کرنا، قبلے کی طرف کھینچنا اور فریاد کرنا اور کہنا پالنے والے مجرم لا رہی ہوں، تیری حکومت سے فرار ہونے والے لا رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ کر نوجوان کی روح نکل جاتی ہے۔ توجہ چاہوں، ماں کی وصیت کے مطابق کامتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی جنازہ گھر کے صحن میں لے آئی، آسمان کے نیچے رکھا، جنازے کے پاؤں میں رسی باندھ دی، ایک مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رو کے فرمایا یا ارحم الراحمین، یہ کہہ کر رسی کو اٹھائی اور قبلے کی طرف گھسیٹی، فرمانے لگی پالنے والے مجرم لا رہی ہوں، تیری بارگاہ سے فرار ہونے والا لا رہی ہوں۔ غیب سے آواز آئی اے مومنہ اسے مت گھسیٹو، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے،
مرنے سے پہلے توبہ مکمل کر چکا ہے۔ خدا غفور رحیم۔ قرآن مجید نے، بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں تقریباً، قرآن مجید نے ایک اور ہتھیار بتلایا ہے نفس کو شکست دینے کے لیے، ذکر خداوندی۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، اے صاحبان ایمان میرا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ گے، تاکہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر انسان خلوص کے ساتھ، شرائط کے ساتھ پروردگار کی بندگی کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اس انسان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جاتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے، اس انسان کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے جسے وہ بولتا ہے، اس انسان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں جسے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس انسان کے پاؤں اللہ کے پاؤں ہوتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام مل جاتا ہے بھائی، نہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ میں ذکر خدا کر رہا ہوں، نتیجے تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ خدا نے جو وعدہ کیا ہے اس تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ فقدان معرفت ہے، وہ خدا سے دوری ہے۔ خداوند متعال سورہ حشر کے اندر ارشاد اعلان کر رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان کی طرح مت بنو جنہوں نے اپنے رب کو فراموش کر دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، خدا کی نافرمانی پر اتر گئے۔ انسان جو حالات سے خوفزدہ ہو رہا ہے، وبا سے ہم کتنے ڈرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، کتنا ڈرتے ہیں، کیوں؟ جبکہ ہماری زبان یہ کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت سوائے خدا کے، لیکن ڈر رہا ہوں، کیوں؟ فقدان معرفت۔ میں یہ جملہ اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، خداوند متعال حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے، وَلَوْ عَرَفْتَ اللَّهَ لَمَّا أَهَمَّكَ غَيْرَ اللَّهِ۔ اے انسان، اگر صحیح معنوں میں اگر تم میری معرفت کو حاصل کی ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز تجھے فکر مند نہ بناتی۔ میں فکر مند ہو رہا ہوں، فقدان معرفت، خدا سے دوری۔ عزیزان گرامی، میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، شیاطینی طاقت سے، تو طاغوتیت سے مجھے ڈر رہا ہے، ڈر رہا ہوں، کیوں؟ فقدان معرفت، خدا سے دوری، جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے، جب یہ معاشرہ 50% سخت ہو جائے، ایک دینی طالب علم ہونے کے حیثیت سے مجھے 100 مرتبہ سخت ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے شیاطین سے لڑنے کے لیے نکلو، میدان کو تنہا مت چھوڑو، توکل علی اللہ، ہمت، شجاعت مندی، ائمہ پر توکل، خدا پر توکل، نصرت خدا پر یقین، کہہ کے شیطان سے یہ کہو میرے رقیب سے کہہ دو کہیں پناہ لے، میرے رقیب سے کہہ دو پناہ لے لے کہیں، میرے رقیب سے کہہ دو پناہ لے لے کہیں، میں اپنے آپ کو آزاد کرنے والا ہوں۔ انسان ڈر رہا ہے، انسان خوف کھا رہا ہے، کیوں؟ فقدان معرفت، اللہ تعالیٰ سے دوری، جگہ جگہ ظلم، جگہ جگہ خون ریزی، جگہ جگہ قتل۔ کیا ہم اللہ سے منہ موڑے؟ نہیں عزیز، ڈر رہے ہیں، خدا کے قوانین سے اپنے آپ کو یعنی کہ بری الذمہ کیوں کر رہے ہیں؟
سامعین محترم، شاعر کہتا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ یہ ایک ضعیف انسان کی طاقت کب تک چلے گی؟ یہ ایک ضعیف انسان اللہ کی علامتوں کو مٹانا چاہتا ہے، خود مٹ جائے گا۔ یہ اس کا کام خیالی ہے، یہ میرے مالک کی طرف سے ایک ڈیل ہے۔ خالق کہہ رہا ہے کہ ابن آدم ترید ارید ولا یکون الا ما ارید، اے آدم کی اولاد، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تیری چاہت میری چاہت پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ بس آپ کی زحمتیں ختم کر رہا ہوں۔ سارے صحابہ کی مجلس سے اور یہ جو درس ہمیں مل رہا ہے کربلا سے، عزادارو، مولا حسین ایک کے یقین نے 72 کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا۔ سب یقین کے عالم میں آگے بڑھ رہے ہیں، عزیز و احباب آگے بڑھ رہے ہیں، بانجے بتیجے۔ میرے مولا، ایک ایسا وقت آیا میرے مولا اکیلے رہتے، علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، علی اصغر چلے گئے، غازی عباس چلے گئے، میرے امام اکیلے رہ گئے، کس حالت میں رہ گئے؟ سر سے پاؤں تک زخم۔ خیمے میں آئے، عابد بیمار کا بازو کو تھاما، سورہ حمد کی تلاوت کی، امام سجاد نے آنکھیں کھولی۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام آگے بڑھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، زینب عابد بیمار کا خیال رکھنا، زینب بغیر بد دعا نہ کرنا۔ عزادارو، یہ کہہ کر امام آگے بڑھے، ذوالجناح پہ سوار ہو گئے، میدان کربلا کی طرف چلے گئے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، پوچھا، اے میرا ذوالجناح، وقت آخر تم مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو؟ عزادارو، ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنا سر سے اشارہ کیا، دیکھا گھوڑے کے پاؤں سے سکینہ لپٹی ہے۔ عزادارو، میرے مولا کربلا کی طرف چلے گئے، کہیں سے تیر آتے ہیں، کہیں سے پتھر آتے ہیں، کہیں سے نیزے آ جاتے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا گھوڑے کے زیر سے زمین پر آئے اور سجدہ الہی میں چلے گئے، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ۔ عزادارو، لعین آگے بڑھا، میرے مولا کے سر کو جسم سے جدا کر دیا، لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزادارو، اس کیفیت کو دیکھتی ہوئے جنگل سے جناب زہرا کی یہ صدا آئی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا، گہرا ہے ظالمون میرے نور آئینے کو، اے ذوالفقار تجھ سے لوں گی میں حسین کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔